नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पे जो हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक रवायती सियासत और सियासी चपकलश नज़र आती है। एक ऐसी सियासी चपकलश, एक ऐसी रवायती सियासत जिससे बहुत से लोग मायूस भी महसूस होते हैं और उन्हें महसूस होता है कि अगर ये रवायती सियासत और उसकी चपकलश ऐसे ही चलती रही तो शायद बावजूद जमहूरियत के कौमी अमूर कभी बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन गुज़श्ता 1.5 माह से 7 समंदर पार अमेरिका में एक बड़ी ही दिलचस्प सियासी तहरीक जन्म ले रही है जिसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट यानी वॉल स्ट्रीट पे कब्जा कर लो की तहरीक का नाम दिया जाता है। 17 सितंबर 2011 को, आज से 1.5 माह कबल, यह तहरीक उस वक्त शुरू हुई जब चंद सौ नौजवान मर्दों और औरतों ने इस तहरीक का आगाज किया। अब यह तहरीक बढ़ के न सिर्फ अमेरिका के 600 से ज्यादा शहरों तक पहुंच चुकी है बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, लंदन समेत लातीनी अमेरिका में 900 से ज्यादा शहर जो हैं दुनिया भर में इस तहरीक की जद में है। इस तहरीक की कोई मरकजी क़यादत तो नहीं है, लेकिन इस तहरीक के बानियों का, इस तहरीक के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनका यह कहना है कि सरमायादाराना निज़ाम जो है, जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अमेरिका में आज 1% अमीर ताकतवर अशखास, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और जो है वो अमेरिका के निज़ाम सियासत पे हावी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में जमहूरियत जो है उसकी नफ़ी हो रही है। अमेरिका में जमहूरियत जो है वो बेमानी है। और ये लोग कहते हैं, इनका स्लोगन ये है, वी आर द 99% पीपल। सवाल ये पैदा होता है, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका की तारीख की पहली पॉपुलिस्ट, एंटी अथॉरिटेरियन यानी अथॉरिटी के खिलाफ, निज़ाम हुकूमत के खिलाफ पहली पॉपुलर मूवमेंट है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह मूवमेंट क्या अमेरिका के निज़ाम हुकूमत को, सरमायादाराना निज़ाम को बदलने में कामयाब हो सकेगी और दुनिया पे इसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की तरह के जो ममालिक हैं उस पे इसके क्या असरात होंगे। इन बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इजाज़ हैदर साहब, पॉपुलर कॉलमनिस्ट हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं फ्राइडे टाइम मैगजीन के साथ। इजाज़ के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं उमर वड़ाइद साहब, जो पाकिस्तान के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट है बरतानवी बड़े अखबार द इंडिपेंडेंट के, उसके अलावा टाइम मैगजीन जो है अमेरिका का, उसके भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। नाज़रीन, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के उभरते हुए वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो वकील होने के साथ साथ एक दानश्वर भी हैं, एक फ़िलोसोफर की तरह वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मुझे अमेरिका से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोईद यूसुफ साहब, जो इस वक्त वाशिंगटन में हैं। आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मोईद यूसुफ साहब से ही बात करता हूँ। मोईद, अस्सलाम वालेकुम। मोईद, आप ये वॉल स्ट्रीट की जो मूवमेंट है, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट है, जो बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे बहुत ब्रीफली? मुरीद, ये मूवमेंट तो बिल्कुल है, सिस्टम के बाहर एक मूवमेंट है। अमेरिका के बेशतर शहरों में अब ये नजर आ रही है। मैं अभी हाल ही में डेनवर में था, वहाँ डेनवर जैसे शहर में भी एक पूरी मूवमेंट है। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, जब से अमेरिका की यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बात गई है, जब मॉर्गेज क्राइसिस हुआ, तो बहुत से लोग अब नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि एक एलीट ड्रिवन इकोनॉमी सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, डेट बहुत ऊंचा है अमेरिका का। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अगर आप इस मूवमेंट का खाका बनाएं तो आपको ये नजर आएगा कि एक बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको कहते हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनकी सिस्टम के अंदर कोई खातिर खा इन्फ्लुएंस नहीं है। इस जो मूवमेंट है, इसको चैनल किस तरह करना है आपने सिस्टम, उसका इस वक्त कोई किसी को अंदाजा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मुझे यही लगता है कि ये मूवमेंट चलेगी, इसका सिंबलिज्म भी रहेगा, लेकिन शायद इससे को खातिर खा तब्दीली ना आ सके सिस्टम। अच्छा मोईद, मेरे साथ रहिए। उमर, मैं इसका सर्वे देख रहा था कि सिर्फ 15% लोग, 15% लोग ऐसे हैं इस मूवमेंट में, एक सर्वे शो करता है, जो अनएम्प्लॉयड हैं। बाकी लोग जॉब्स कर रहे हैं, ये लोग सिस्टम से तंग हैं। इनको क्या फ्रिंज एलिमेंट्स डिस्क्राइब किया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रिंज एलिमेंट्स बिल्कुल डिस्क्राइब किया जा सकता है। इनकी देखें, अब जो हिमायत भी जो मिली है, मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल के जरिए, फाइनेंशियल टाइम्स से, जो आप देखें मेन जो आपकी फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स की जो जिधर से सपोर्ट मिलती है, उन अखबारात में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से भी सिंपथी मिली है। अगर आप प्रेसिडेंट ओबामा के खुद बयानात देखें ना, तो उनमें इस सिंपथी का इजहार हुआ है। साथ आप इनकी कंपोनेंट्स देखें तो काफ़ी मेन स्ट्रीम के लोग हैं। असल जो बात है
وہ اس کا ہے کہ اٹس ناٹ نیسسرلی اے فنڈامنٹلی اینٹی کیپٹلسٹ موومنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو کرائسس آئی ہے اس میں جو بیل آؤٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے بڑے بینکس کی ہوئی ہیں, جو بینکس کو آپ کے مین فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ہوئی ہیں, اور جس میں پبلک منی ادھر بالکل, اور ادھر جو آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنے بونسز ابھی تک ییلڈ کر رہے ہیں ہنڈریڈز آف ملینز. مین وائل آپ کی مڈل کلاس جو تھی وچ واز سین ایز دا بیک بون آف دیز اکانومیز, ٹھیک ہے, مثلا جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا یہ 90s کی بوم کا جو کلنٹن کے زمانے میں سے جو ہوئی ہے, دیٹ از بینگ اسکویزڈ. تو آپ ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں جدھر آپ بے شک ویل کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, پر ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اچھا اعجاز, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہے یہ موومنٹ؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو جو عمر نے بات کی کہ یہ جو تحریک ہے یہ کوئی سرمایہ داری نظام کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے, یعنی کیسے بدلنا ہے. نہیں دیکھیے ریشنلائز کیسے کرنا ہے اس حوالے سے کہ اس نظام میں جو ایک ایکسیسز ہوئی ہیں وہ ایکسیسز کیوں ہوئی ہیں, اس کی کیا ڈائلیکٹکس تھی, اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. سو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کو بالکل سرے سے تبدیل کر کے کوئی نئی چیز لانا چاہ رہے ہیں. وہ ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے اپنی اوپننگ میں کہا کہ یہ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایک نقطہ ارتکاز ہے. نقطہ ارتکاز نہیں ہے, کچھ باتوں کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں مختلف نوعیت کے لوگ جو ہیں, نظریات کے لوگ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس لیے ابھی تک چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس وقت آئی ہے. جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ جی عرب سپرنگ ہوئی, یہ اس کے حوالے سے جیسے تحریر اسکوائر میں جس طرح, بالکل صحیح ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ اس کو امریکی خزاں کا نام دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ آٹم میں جو ہے نا یہ شروع ہوئی ہے, تو اس لیے یہ امریکی خزاں کا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. تو یہ خزاں جو ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی بہار جو ہے وہ دوبارہ کس طریقے سے آ سکتی ہے. یعنی اس میں جو آپ نے جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کا پھل کھا رہے تھے ان کی تعداد میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے. جو بات کی نا معید نے فرنج ایلیمنٹس کی, میرے خیال میں معید کا فرنج سے مراد یہ نہیں تھی کہ یہ کوئی بالکل کناروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. میرے خیال میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نظریاتی اعتبار سے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کورس آف ایکشن کیا ہوگا, وہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا. اس میں کوئی سیاسی قیادت جو ہے, اس میں کوئی قیادت آپ کو نظر نہیں, کوئی سینٹرل مرکزی قیادت نہیں. لیکن ہوا اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کی جو حمایت ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. وہ جو طاقتور جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے ابھی بھی اسی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی جو باراک اوباما صاحب کی طرف سے بھی ڈیموکریٹس اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ لیننگ جو ہے اسی سائڈ پہ زیادہ ہے. ریپبلکنز جو ہے وہ دے آر پوٹنگ دا اسکویز آن دا ڈیموکریٹس. اس میں ٹیکسیشن کہاں سے ہونی ہے, کن کو ٹیکس کرنا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا اس پہ ہم آتے ہیں, ذرا میں اس میں سلمان اکرم برادر صاحب کو بھی اس میں شامل کروں. سلمان, میں آپ کی طرف آتا ہوں. لاہور میں آپ وکیل بھی ہیں, بڑے اچھے وکیل ہیں, قانون کے پروسیسز کو دیکھتے ہیں. قانون ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سوسائٹی کو, معاشرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ وال اسٹریٹ آکیوپائی موومنٹ, آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے, جو امریکہ کے نظام حکومت کو اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایک چیلنج ہے, جس کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اخبارات میں, اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے معید, سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ اس کے بھی بہت سے ماڈل ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کوئی ایک چیز نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ماڈل سامنے آیا جو کہ ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا ماڈل تھا, جس میں کہ ریاست کا بہت عمل دخل تھا تعلیم میں, صحت میں, اپنے جو لوگ تھے ان کی دیکھ بھال کرنے میں. فرام کریڈل ٹو دی گریو, یہ بیوریج کا اس وقت ایک نعرہ ہوا کرتا تھا برطانیہ میں, اور یہی بات امریکہ میں بھی. یہ جو ویلفیئر سٹیٹ تھی اس کو رول بیک کیا گیا 70 کی دہائی کے آخر میں, 1980 میں مارگریٹ تھیچر برطانیہ میں اور ریگن امریکہ میں. اور اس رول بیک کے ساتھ ایک قسم کی آئیڈیالوجی تھی جس کی ترویج کی گئی. وہ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ریاست کا کام نہیں ہے دیکھ بھال کرنا اپنے شہریوں کی, یہ کام وہ خود کریں گے. ریاست کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ
منی سپلائی کو, انفلیشن کو کنٹرول کرے, قیمتوں کو کنٹرول میں رکھے, باقی تمام کام جو ہے وہ مارکیٹ خود کرے گی, بینک کریں گے, اسٹاک مارکیٹ کرے گی, اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے مارکیٹ کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے. سو یہ ایک قسم کا جس کو مارکیٹ فنڈامنٹلزم کہتے ہیں یا واشنگٹن کنسنسس یہ پیدا ہوا. اس کو تمام دنیا میں پھیلایا گیا, اس کی ترویج کی گئی, اور یہ سمجھا گیا کہ یہی اب آخری لفظ ہے, اس کے ذریعے ہمیشہ کی جو ایک پراسپیرٹی ہے, جو ایک ترقی ہے, وہ اب حاصل رہے گی, اور کبھی بھی دنیا جو ہے یا امریکہ یا یورپ جو ہے اب کساد بازاری کا شکار نہیں ہوگا. جو 1930 کی دہائی میں ڈپریشن آئی تھی وہ اب نہیں آئے گی. یہ ایک ایسا قوی قسم کا خیال تھا جو اپنے اوپر طاری کیا برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی بالخصوص. جو ایوان اقتدار کے لوگ تھے, خواہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, انہوں نے اس چیز کو بالکل اپنے اندر سمو لیا. اب جب 2008 میں یہ ایک واقعہ ہوا, بینک فیل ہونا شروع ہو گئے, اکانومی میں سلو ڈاؤن ہوا, بے روزگاری بڑھنا شروع ہوئی, تو ایک ششدر پن کا احساس ہوا. لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوگا. ہم تو سوچ بیٹھے تھے کہ اینڈ آف ہسٹری ہو گئی. فوکویاما نے ہمیں بتایا تھا کہ اب یہ نظام جو ہے اپنے بدرجہ اتم پہ پہنچ چکا ہے, اور اب باقی تمام دنیا نے صرف امریکہ کے ماڈل کو کاپی کرنا ہے, اور ہر ملک جو ہے وہ فلاح پا جائے گا. اس لیے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک مکمل میں کہوں گا حیرانگی کا دور ہے. اس وقت ایلن گرین سپین جیسا شخص جو 40 سال امریکہ میں مانیٹری پالیسی کا فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کے طور پہ اس کا انچارج رہا, وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال ایک بنیادی غلطی پر گزارے ہیں. جو میں سمجھتا تھا دنیا کو, دنیا ویسے نہیں ہے. تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک حیرانی کا میں سمجھتا ہوں رد عمل ہے, اور میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف یہ لوگ نہیں ہیں. ان کو صرف سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں جو ایک امریکن وہ ڈریم جسے کہتے ہیں, جو ایک خواب کہتے ہیں کہ ہر نسل کا حق ہے کہ وہ یہ خواب دیکھے کہ پچھلی نسل سے وہ بہتر ہوگی, اس کے پاس بہتر گھر ہوگا, بہتر گاڑی ہوگی, وہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں نہیں ملے گا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور بہت گہری وجہ ہے. میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا آپ کا کہ امریکہ کے ساتھ ہوا کیا ہے. 1975 سے اگر آپ آگے دیکھیں, جب یہ آئل شاکس وغیرہ ہوئے 1973 میں, اوپیک نے تیل کی قیمتیں بڑھائی اور دنیا ہل گئی. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ فکسڈ ایکسچینج ریٹ ختم ہو گئے تھے 1971 میں. 1975 سے لے کر آج دن تک امریکہ میں مڈل کلاس ویج جو ہے, ویج لیول جو ہے, ریئل ویج لیول, وہ سٹیگننٹ ہے یا وہ گرتا رہا ہے. یہ بہت ہی ایک بنیادی نقطہ ہے کہ امریکہ میں لوگوں کی تنخواہوں میں اگر انفلیشن سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے کوئی اضافہ نہیں ہوا 1975 سے لے کر 2008 تک. اس تمام عرصے میں جو مڈل کلاس کو کہانی سنائی گئی, جو مڈل کلاس کو بتایا گیا کہ آپ امریکن اس خواب کا حصہ ہیں, آپ کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں, وہ صرف اور صرف ایک بنیاد پر, اور وہ تھا کہ آپ کے گھروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ایک بنیادی ایک ایلیمنٹ تھا یو ایس اکانومی میں کہ ہاؤس پرائس انکریز جو تھی وہ کنسسٹنٹلی ہوئی 1975 سے لے کر 2008 تک. اور وہ کیوں ہوئی؟ بینک جو تھے دھڑا دھڑ قرضے دیے جا رہے تھے, مارگیج لینا بہت آسان کام تھا. آپ کالج سے باہر نکلتے تھے, 3-4 سال میں مارگیج لے کر ایک گھر خریدتے تھے, 4 سال میں اس گھر کی قیمت دگنی ہو جاتی تھی, آپ نیا ایک مارگیج لے کر گاڑی بھی لے لیتے تھے, اور آپ کو ایک احساس تھا کہ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں, میری زندگی میں ترقی ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ تمام ایک سراب تھا. اصل بات یہ تھی کہ امریکہ کی جو مڈل کلاس تھی اور جو مڈل کلاس جابز تھے وہ امریکہ سے ہٹتے چلے جا رہے تھے. وہ پہلے کوریا گئے, 80 کی دہائی تک جاپان بھی جاتے رہے, اور اس کے بعد چائنا. سو مڈل کلاس کی ہالوئنگ آؤٹ ہو رہی تھی, اور ایک یہ مصنوعی احساس تھا پراسپیرٹی کا, وہ اب امریکہ جاگ اٹھا ہے اور لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے. سلمان میرے ساتھ رہیے. ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت ہی پینورامک ویو دیا, ایک طرح سے انہوں نے سارا سمجھا دیا. اسی چیز کو میں ڈسکشن کو اسٹوڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں. سلمان ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. دیکھیں اجاز اور عمر, اس کی سگنیفیکنس پھر اب کیا بنتی ہے, اس مومنٹ کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ دیکھیں نا, ایک تو جو سلمان نے پورا ایک نقشہ کھینچا, اس نقشے کی روشنی میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اہمیت اور افادیت ہے اس لمحے کی, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک نظام ہے جو کہ ایک خاص طریقے سے آپ نے چلایا, اور جس کے بارے میں آپ کو بہت ساری ایک خیال تھا کہ یہ ہم ایک اب اس کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں, اور یہ نظام جو ہے اب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا یہ بہترین نظام ہے. اور یہ نظام جو ہے اس میں کسی قسم کی ٹویکنگ کی یا کسی قسم کی کیلیبریشن کی یا ریشنلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسے ضرورت نہیں کہ وہ آبسٹیکل بنے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, لیکن آج پاکستان کے اخباروں میں ایک تصویر چھپی تھی کہ کیسے پاکستان کی جو لیفٹ کی
बाएं बाजू की जमातें हैं, उन्होंने भी जुलूस निकाले। नहीं, मैं जैसे मैंने पहले ग्लोबल इफेक्ट की बात करता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि इसमें मुख्तलिफ नजरियों के लोग इसमें आएंगे। जो इन्होंने बात की ना फुकुयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री की, ये एक अलग बात है कि फुकुयामा साहब ने उसके बारे में जो है ना अपने ख्यालात बहुत हद तक तब्दील कर लिए हुए और खुद उसका भी इजहार किया, लेकिन जब जिस जमाने में उन्होंने ये मजमून लिखा और फिर किताब लिखी, नहीं तो परसेप्शन तो यही तो था ना, उस जमाने में ये था कि अब आप एक एक आखिर जगह पे पहुंच गए हैं। हाँ, जिस पे ये मतलब ये शौकत तरीन साहब, हाँ, ये शौकत अजीज साहब जो चला रहे थे अपना इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन अ सिमिलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड इफेक्टिवली। लेकिन अब हुआ ये कि वो जो मसनूई ढांचा था वो, या उसके जो उसकी जो बुनियादें थी वो अब हिल गई हैं। उन बुनियादों के हिलने की वजह से, क्योंकि बहुत अरसे तक तो ये पता नहीं चला ना, वॉल स्ट्रीट के ऊपर भी जो हुआ मामला, कि जो पैसा था जिसका रेल पेल नजर आ रहा था, वो पैसा असल में तो उसका कोई वजूद ही नहीं था। दैट मनी वाज नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसका इम्पैक्ट जो है, लेकिन देखिए ना, आप देखिए ना, इसका इम्पैक्ट जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका के शहरों में नहीं है, इसमें इतनी तेजी से ये ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोप, लातीनी अमेरिका, जापान, हर तरफ जो है इस किस्म के मुजाहरे शुरू हो गए। 900 शहरों में ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं वो दुनिया में हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी तब्दीली अमेरिका में आएगी, या जो भी वहाँ पे कोई फैसले होंगे या हुकूमत पे जो प्रेशर पड़ेगा, उसके नताइज बाकी सारी दुनिया पर भी होंगे। नहीं, पर ये जो 900 भी जो है ना, ये एक्चुअली उनकी तादाद बहुत कम है और इनका इम्पैक्ट भी और उससे ज़्यादा कम होगा। मसलन ये जो अब लेबर पार्टी पाकिस्तान और दूसरे लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में आ जाएं, वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं, पर एक दिन चलेगा, अगले दिन कोई नहीं पूछेगा इन्हें, मतलब उस तरह की सस्टेन नंबर्स है ही नहीं। नाउ रेजोनेंस आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर एक अमेरिकी तहरीक है? नहीं, ये बात नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअली इट्स अगेंस्ट द वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम, जो एक्चुअली जो कि बाज लोग समझते हैं, सम पीपल कंसीडर एन एंग्लो सैक्सन मॉडल इन इटसेल्फ, तो उनके खिलाफ है। उसके पैरेलल में देखें ना, अब ये ऑक्यूपाई लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी चल रहा है लंदन में, ठीक है। अब तो मैं वहां से आयशा खान को लेना चाहता हूँ, आयशा एजाज खान को लंदन से, ताकि हम बता सकें। एक जो अहम चीज़ है इसमें वो ये है कि ये आप देख रहे हैं ना, इसका जो फैलाव है दुनिया में फैलाव तो इस हवाले से है कि जो ये ख्याल है कि हमें इक्विटेबल वो नहीं मिल रहा हिस्सा, बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा, उसका एहसास तो पूरी दुनिया में है, मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन उसकी वजूहात हर जगह पे मुख्तलिफ है। उसकी वजूहात जो अमेरिका में है वो मुख्तलिफ हैं उन वजूहात से जो पाकिस्तान में है या जो अफ्रीका के किसी मुल्क में होंगी। एहसास जो है वो एक है, वजूहात जो है वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि सिस्टम्स डिफरेंट हैं, निज़ाम डिफरेंट है, मईशत के खदोखाल डिफरेंट है, मईशत किसको कितना दे सकती है वो मामला एक मुल्क से दूसरे मुल्क का फ़र्क है। तो वो फैलाव जो है वो उस एहसास की वजह से, लेकिन उसका जो, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अभी और चंद हफ्ते ठहर जाएं, इस मूवमेंट की एक मरकजी क़यादत भी इमर्ज कर जाएगी, इसकी सियासी एफिलिएशन भी निकल आएगी, इसकी डिमांड्स भी सामने आ जाएंगी। वो ठीक है, ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये उसमें, अच्छा, लेकिन उसमें एक और चीज़ है, ये एक पैराडॉक्स है। इंसानी जिंदगी का पैराडॉक्स है कि जब आप इस तहरीक को एक क़यादत देंगे ना, और उसकी जब हायरार्की बनेगी, तो उसका जब इजहार होगा डाइल्यूट हो जाएगी। तो नहीं, डाइल्यूट भी नहीं होगा, वो जो उसके बाद जो भी उनका पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन होगा, अगर हुआ, अभी तो कबल अज वक्त है, लेकिन अगर हुआ तो उसके अंदर वही चीजें दार आएंगी जिसको, जिस निज़ाम को या जिस सिस्टम को वो डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वापस जो है वो आएंगी। जैसे कि आपको कमांड इकोनॉमीज में आप देखें क्या था कि इक्विटेबल होगा। अच्छा, मुझे जरा आयशा, लेकिन बात तो ये हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके जो लीडरान थे वो उनकी, और जो आम जो बंदा था। अच्छा, इसको मैं लड़ाता हूँ क्योंकि मेरी अभी आयशा खान ने ज्वाइन किया, आयशा एजाज खान ने लंदन से ज्वाइन किया। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आयशा, लंदन में जो वॉल स्ट्रीट से मूवमेंट चली, अमेरिका से जो मूवमेंट चली ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की, हमने देखा कि वो दुनिया भर के शहरों में फैल गई और लंदन में भी पहुंची, जहां लोगों ने एक पैरेलल कहा कि लंदन स्टॉक मार्केट को या लंदन मार्केट जो है उसको ऑक्यूपाई कर लें। लंदन से इस मूवमेंट को आप कैसे देख रही हैं? मोहित, इस मूवमेंट का आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल कलर तो जरूर दिया जा रहा है कि मतलब एक वक्त पे ये हो रही है दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, और शायद एहतजाज का तरीका भी मिलता जुलता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो हर जगह मुख्तलिफ हैं। तो मैं इसको लंदन और न्यूयॉर्क में तो आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, लेकिन यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो जैसे ग्रीस में जो सिचुएशन है
وہ بالکل مختلف ہے. اسپین میں بھی اگر آپ لنڈن سے کمپیئر کریں تو مختلف ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ویسے تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ موومنٹ کدھر جا کے اس کا کیا اینڈ ہوگا. لیکن یہاں پہ فی الحال اس موومنٹ کو ایٹ لیسٹ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کوئی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہا. مطلب رپورٹنگ ہو رہی ہے اس پہ لیکن سینکلی ہو رہی ہے. لیکن عائشہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پورے مغرب میں کارپوریشن اونڈ ہے اور یہ موومنٹ در حقیقت کارپوریشنز کے کنٹرول کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور میڈیا جو ہے وہ کارپوریٹ کنٹرولڈ ہے. امریکہ میں تو یہ کامنٹ چھپا بھی ہے کہ میڈیا کارپوریٹ کنٹرولڈ ہے اور ظاہر ہے کارپوریٹ کنٹرول میڈیا جو ہے اس موومنٹ کو بیلٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے پاگل ہیں, جنونی ہیں. نیو یارک ٹائمز اور فائنینشیل ٹائمز کی جو عائشہ آپ شامل ہوں. عائشہ جی عائشہ جی میں آپ یہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دو اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنی مطلب ایک منظم موومنٹ چلانے کے لیے لیڈرشپ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جب باہر جا کے کہہ دینا سڑکوں پہ کہ یہ نظام برا ہے, میں بھی کر سکتی ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ کا کوئی آپ کو تبادلہ بھی دینا ہوگا کہ آپ اس کو کس چیز سے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس موومنٹ میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ان کے پاس کوئی اس کا بدل ہے جو کرنٹ نظام ہے. کوئی آلٹرنیٹ ویژن جو ہے, کوئی آلٹرنیٹ ویژن آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس بھاری اکثریت میں تو ابھی نمبرز بھی نہیں ہے. ایک مائنورٹی ہے میں کہوں گی جو کہ فی الحال اس موومنٹ میں حصہ لے رہی. اچھا میرے ساتھ رہی عائشہ. جی عمر. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ اس کے ایکچولی وہ میڈیا کا تو لنڈن میں تو وہ اثرات نہیں ہے, نہ وہ اسکیل ہے اس موومنٹ کا بھی, وہ وقت بھی نہیں اس طرح گزرا. پر لیکن میڈیا تو کارپوریٹ ہے نا. میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی آپ کے جو آپ دیکھیں نا کہ آپ کی سینٹرس یا سلائٹلی سینٹر لیفٹ ود ان دا اسپیکٹرمز جو مین اخبارات ہیں, فائنینشیل ٹائمز ہو یا نیو یارک ٹائمز, ایف ٹی ہیز اے سینٹر لیفٹ پیپر ود ان برٹن, انہوں نے کافی سمپتھی کا اظہار کیا بیکاز دے ایکچولی فیل کہ there is a level of impunity with which certain corporations have been operating. دوسری میں بات کرنا چاہوں گا اس کا ایک پرٹیکولر مومنٹ بھی امریکہ میں ابھی جس میں پاپولیزم کا ایک رول آیا ہے. اب پہلے آپ نے وہ ٹی پارٹیز کا دیکھا تھا, ٹھیک ہے, ان کی جو پاپولیزم تھی وہ ساتھ ان کے اوپر ایکچولی الیکٹرل سکسیس بھی آ گیا. تو in a way it suits elements within the democratic establishment of the US کہ لیفٹ پہ بھی کوئی پاپولیزم ہوئے coming into an election cycle. So you can actually balance demands. اس طرح پریشر جو فیس کر رہا تھا اوباما بعض ایشوز پہ, فار ایگزامپل ابھی جابز بل بھی فیل ہو گیا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بہت ہی ہوشیاری سے طریقے سے اپنے آپ کو اس موومنٹ کے ساتھ نتھی کرنے کی بھی کوشش کی. اس کی حمایت نہیں بہت عمر کا یہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایکچولی سمپتھائز کریں کیونکہ اب جو پاپولس انوائرمنٹ تھا جو پہلے ڈومینیٹ ہوتا تھا فار رائٹ سے, اب اس کے لیفٹ پہ بھی ایک سمپتھی ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ جو ایک ریپبلکن پارٹی نے جیسے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ٹی پارٹی موومنٹ کے ساتھ, جی جی جو کہ ایک الٹرا رائٹ موومنٹ ہے, بالکل صحیح بات, یہ اس کے مقابلے میں ایک الٹرا لیفٹ مقابلے میں ایکچولی ان کی اب اوباما نے جتنے بھی سٹیپس لیے نا, فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں اسٹیمولس پیکج ہو جائے یا اس کا جابز بل ہوئے, آل آف دیز تھنگز ایکچولی گو اگینسٹ جو ایک پیٹریفائڈ کنسنسس جو تھا within the US. Actually it's sort of it's a market dogma جیسے سلمان نے کہا تھا, ٹھیک ہے. He is trying to take steps to ameliorate economic conditions there. ادھر بڑی سخت ریزسٹنس ہے. ادھر آپ یہ ریپبلکن کینڈیڈیٹس کو دیکھیں نا, وہ بار بار ان کو اگر پوچھا جائے کہ اچھا جی اس کا کیا کرنا ہے ڈیٹ کا, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ گورنمنٹ کو کاٹیں, گورنمنٹ اسپینڈنگ کاٹیں, اسٹیمولیشن کی بات ہی نہیں کرتے. جو مثلا جو کئی کینزینز بات کرتے ہیں نا کہ آپ اگر حکومت اپنے اخراجات بڑھا دے, یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو امیر ترین لوگ ہیں امریکہ کے اندر, جو امیر ترین لوگ ہیں مغرب میں, وہ اپنے پروفٹ کو اور اپنے منافع میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنا چاہتے. نہیں ایکچولی اس میں بھی یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ وارن بفیٹ جیسا آدمی کہتا ہے کہ یہ ایکچولی یہ نظام جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اتنا ٹیکس نہیں دیتا جتنا مجھے دینا چاہیے, اور میں ایکچولی غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا. اٹ از این انیکویٹیبل اکنامک ریجیم. تو اس طرح کی اب ساتھ آپ دیکھیں جتنے سیلیبریٹیز آئے ہیں آکیپائی وال اسٹریٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کے بھی بار بار یہ ان کے بیانات ہوئے ہیں کہ جو ہم جتنے پیسے کماتے ہیں یہ لوگ ہمیں ٹیکس بریک دینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
اور ہمیں تو اس کی ضرورت اچھا نہیں ہے. let me take a break. ناظرین اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں. اب تک جو میں ڈسکشن سنتا ہوں جب خاص کر کے میں اعجاز حیدر صاحب کو سنتا ہوں, اسی طرح عائشہ اعجاز خان صاحبہ جو ہیں جو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں, جب ان کے میں کامنٹ سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ شاید نظام کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے, یہ شاید دنیا پہ کوئی امپیکٹ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتی ہے. یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں جاؤں گا لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف, ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ کیا یہ موومنٹ اتنی ہی بے معنی ہے, کیا اس کا کوئی فیوچر ہے, یا یہ ایک فیوچر لیس موومنٹ ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو سوچتا پاکستان. جب اس پروگرام کی ڈسکشن کا ہم نے آغاز کیا پروگرام کے پہلے حصے میں, تو میرا یہ خیال تھا, اخبارات کو دیکھ کر میرا یہ خیال تھا, دنیا بھر کے حالات کو جس طرح کا کامنٹ آیا ہے وال اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, آکیوپائی وال اسٹریٹ میں, کہ شاید یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جو نہ صرف امریکہ کے نظام حکومت کو, نظام سیاست کو بدلنے میں کوئی رول پلے کرے گی, بلکہ شاید دنیا میں بھی کچھ تبدیلیاں پیدا کر سکے. لیکن اب تک جو ڈسکشن ہوئی ہے عمر وڑائد صاحب کے ساتھ, اعجاز حیدر صاحب کے ساتھ, اور پھر عائشہ اعجاز خان جو ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں, اور معید یوسف صاحب کے جو کامنٹس تھے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے, اس سے بہت سا ایک ایسا تاثر ایمرج ہوتا ہے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ ایک لیڈر لیس موومنٹ ہے, اس کی کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے, کوئی مرکزی اس میں جو ہیں ڈیمانڈز بھی چکے نہیں ہیں, اور یہ موومنٹ کوئی آلٹرنیٹ ویژن, جیسا کہ عائشہ خان نے کہا کہ کوئی آلٹرنیٹ ویژن نہیں دے سکتی, یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی, اس کا کوئی بہت اثر نہیں ہوگا. اس بنیادی سوال کو لے کر میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف چلتا ہوں جو لاہور سے مجھے وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. سلمان, آپ نے میرا ایک سمنگ اپ سنی, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گی, ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیں موید, میں ایک اور مثال یہاں دینا چاہوں گا. جو ہم نے دیکھا مصر میں ہوا, قاہرہ میں, تحریر سکوئر میں حال ہی میں چند دن قبل قاہرہ سے واپس آیا ہوں, کچھ عرصہ وہاں گزار کر, اور کچھ مجھے وہاں کافی لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملا. میں ان موومنٹس کو ایک حد تک سوشل نیٹ ورکنگ موومنٹس کہتا ہوں. لڑکے لڑکیوں کے پاس بلیک بیری ہیں, اسمارٹ فون ہیں, وہ ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں کہ فلانی جگہ ہم نے کل اکٹھے ہونا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ 50,000 لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. اس میں یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ مصر میں کوئی واقعتاً حبس نہیں تھا, کوئی وہاں پہ خواہش نہیں تھی آزادی کی, وہ تھی. لیکن جو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے تحریر سکوئر میں, جو ہمیں نظر آتے تھے لاکھ بندے اکٹھے ہیں, وہ اس لیے تو اکٹھے ہو رہے تھے کہ وہ ایک احتجاج کرنا چاہتے تھے ایک رائج نظام کے خلاف, حسنی مبارک کے خلاف. لیکن کیا واقعتاً ان کے پاس کوئی ایک لایا عمل تھا جس پہ وہ اکٹھے ہو کر اپنی جو اپنا انقلاب ہے اس کے بعد عمل کرا سکیں یا کر سکیں؟ اب ہم نے یہ دیکھا مصر میں کہ وہ جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے اب وہ تتر بتر ہو چکے ہیں. اس میں اخوان المسلمین جو ہیں, جو واقعتاً ایک سیاسی طاقت تھی, جس کی ایک آرگنائزیشن تھی گلی محلے میں, ملک کے مختلف علاقوں میں, وہ اب ایک ڈومیننٹ فورس کے طور پہ ایمرج کر رہی ہے. اگرچہ اس وقت اخوان المسلمین کا بظاہر کوئی بڑا رول نہیں تھا, لیکن باقی یہ تمام جو لوگ تھے یہ آگے پیچھے اب بٹ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ہو گئے ہیں. کاپٹک کرسچن جو ہیں, جو کہ بڑے سرگرم تھے, اب ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں مصر میں, ان کے چرچز پہ حملے ہو رہے ہیں, اور باقی جو معاشرہ ہے اور جو عوام ہے اس میں تھوڑی بہت آواز ہے. یعنی سلمان, ان ادر ورڈز جو خیال تھا کہ یہ ایک انسانیت کو ایک جلا بخشنے والی ایک بڑی تحریک ہوگی اور ایک جہاں پہ ایک بڑا انقلاب آئے گا, وہ اس وقت آتا مصر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی قسم کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی جو سوشل نیٹ ورکنگ. اچھا سلمان ذرا ایک سیکنڈ, سلمان ذرا ایک سیکنڈ رکیے, سلمان ایک سیکنڈ رکیے. یہ پاکستان میں بھی لے آئیں, یہ وکلا تحریک کی بھی یہی بات تھی, ان کی بھی ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جو ہے نا یہ افتخار چودھری کو بحال کرنا ہے. ساتھ خواب دوسروں نے بھی دیکھے تھے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی, اور کیا کچھ ٹھیک ہے. بعد میں ہم نے کیا, اس کے بھی تتر بتر ہو گئے. جو رائٹ ونگ جو نہیں ڈومینیٹ کر رہی تھی, مثلا آپ کو پہلی صف میں کون نظر آتا تھا؟ اعتزاز احسن, سلمان راجہ, علی احمد کرد, فلانا فلانا. اب آپ کو کون نظر آتے ہیں؟ وہی لوگ جو غیر پیشی, وہ جو ان ابسینشیا غدافی کے جنازے کر رہے ہیں, یا بن لادن کے کر رہے ہیں, یا ممتاز قادری کی حمایت کر رہے ہیں. اب یہ ایکشن یہ موومنٹس کا ہوتا ہے, ان کی یونٹی جو ہے نا, ان کی ایک اپیل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک نقطے پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو مثلاً کہ ایک نقطہ کہ جی آپ نے مبارک کو ہٹانا ہے, افتخار چودھری کو بحال کرنا ہے, اس 1% کو کنفرنٹ کرنا ہے.
یہ ان کی اپیل ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک فکس جو ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح نہیں ہوتی, ان کی پولیٹیکل وہ رنگ نہیں ہوتا, اس لیے اس کی ایک براڈ بیس. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم جو کہہ رہے ہیں اس سے آپ ایگری نہیں کرتے, اور سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مصر میں بھی اکٹھے ہوئے تھے عرب اسپرنگ میں بھی, ایجنڈا لمبا چوڑا کوئی الٹرنیٹ ویژن ان کے پاس بھی نہیں تھا. میں اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ نہیں تھی, پر یہ ایک نیچر آف ان موومنٹس کی ہوتی ہے. یہ جو براڈ بیس موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی پولیٹیکلی اتنی ڈیفائنڈ نہیں ہوتی, ان کی ایک لیڈرشپ بھی جو ہے نا وہ اس طرح از ناٹ نیسسرلی اے پولیٹیکل لیڈرشپ. نہیں تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس الٹرنیٹ ویژن نہیں ہوتا, لیکن اتنا مومنٹم ہوتا ہے, اتنا شور یہ مچاتے ہیں, اتنا یہ زور لگاتے ہیں, نظام کمزور ہو جاتا ہے. اس کو ذرا تھوڑے میرے خیال میں وہ بیسیکلی ایک ون پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ یونائٹ ہوتا ہے. آ سکوں جو میں سلمان ایک سیکنڈ میں عرض کر سکوں, ایک منٹ. کوئکلی یہ کہا کہ انہوں نے یقیناً حسنی مبارک کو تو ہٹا دیا, بلکہ اب یہ بھی شواہد آ رہے ہیں کہ حسنی مبارک کا ہٹنا بھی فوج کی تائید سے تھا, صرف عوامی جو ایک موومنٹ تھی اس کی وجہ سے نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک کامیابی جس طرح افتخار چودھری بحال ہوا ہے, اس بات تو ایسی ہو میرے بعد اب مزید کامیابی کے لیے کوئی لایا عمل ان کے پاس نہیں ہے, وہ تمام لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں. سو میں عمر وڈائٹ سے اتفاق کر رہا ہوں. ہاں میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں کہ ایکچولی ان کی جو ہے نا چیف کی بحالی تک جنگ رہے گی, جنگ ان کی رہی, ٹھیک ہے, جب چیف بحال ہو گیا تو آپ کی جو یہ آزاد عدلیہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں تو ایکچولی دیکھیے اب تک جتنی بحث ہوئی ہے نا اس کے جو چند بنیادی نکات ہیں اگر ان کو ہم میز پہ رکھتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا جو اس کے خد و خال تھے, وہ پچھلی 2 دہائیوں میں اس کی بنیادیں جو تھیں وہ کچھ کمزوریوں پہ رکھی گئی تھیں. وہ کمزوریاں وقت کے ساتھ سامنے آتی چلی گئیں, اور جب اس میں پھر ایک خاص لمحے پہ جیسے یہ ہاؤسنگ کرائسس آ گیا, یا وال سٹریٹ کا جو ہے نا یہ میلٹ ڈاؤن جو ہو گیا, جو معیشت کا جو انہدام ہوا, اور جو وہاں سے اس کے بعد جو لوگوں کے جابز وغیرہ گئیں, اس ساری کی وجہ سے ایک ابھار پیدا ہوا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ہم نے یہ جو ہے نا ڈٹرمن کیا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ اس سسٹم کو جو آپ کو انیکوٹیز جو ڈیولپ ہوئی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے کہ ان کو کس طریقے سے کیا جائے. یہ دوسرا ہمارا اس کو ایک طرح سے بہتر بنایا جائے. تیسری جو چیز ہم نے کی اور جو کہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو تحریک ہے اس کی کوئی قیادت نہیں ہے, اور ابھی تک یہ ایک نظام کے خلاف احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی متبادل نظام ان کے پاس ہے نہیں. جیسا کہ عائشہ نے کہا متبادل نظام نہیں, جیسا کہ عائشہ نے کہا کہ متبادل نظام نہیں ہے, الٹرنیٹ ویژن نہیں ہے, اس میں ایک متبادل نظام نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو میں عائشہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا پھیلاؤ تو ہو گیا دنیا میں, لیکن ہر ملک کا کیس جو ہے نا وہ دوسرے سے مختلف ہے, جیسا وہ بھی عائشہ نے کہا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو 3 4 5 جو نکات تھے, اور میرے خیال میں اس پہ جتنے بھی شرکائے گفتگو ہیں ان کا اتفاق ہے. ٹھیک, عائشہ آپ کا بھی اسی پہ اتفاق ہے, آپ کی طرف آ رہا ہوں لندن میں. جی آپ بتائیں. اچھا, میں یہ جو عرب ممالک میں جو ہو رہا ہے میں اس کو کافی مختلف انداز میں لوں گی کمپیئر ٹو جو یہاں پہ لندن میں ہو رہا ہے یا نیو یارک میں ہو رہا ہے. عرب ممالک میں تو ایک ڈکٹیٹرز کا راج تھا پچھلے 30-40 سال سے. ان کا تو پرائمری موٹیویشن یہ تھی کہ وہ ان ڈکٹیٹرز کو ہٹا دیں اور جمہوریت کی طرف جائیں, جو کہ عرب ممالک میں بہت کم نظر آتی تھی. وہ آزادی صحافت چاہتے تھے, وہ انسانی حقوق کی سیف گارڈنگ چاہتے تھے. وہ ایسی چیزیں تھیں جن کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں تو اگر آپ کے پاس لیڈر نہ بھی ہو تو آپ ایک آبجیکٹو اچیو کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا ٹونسیا میں بھی اور مصر میں بھی. عرب ممالک کے اندر بھی کیس فرق ہے. ٹونسیا کا کیس اور مصر کا کیس بہت فرق ہے میری نظر میں. ٹونسیا میں دیر تو لگی, لیکن اب ایک الیکشن ہوا ہے جو کہ سارے تسلیم کرتے ہیں کہ فری اور فیئر ہے. مصر میں آن دی ادر ہینڈ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ملٹری کی حکومت ہے فی الحال, کوئی ایز سچ جمہوریت کی طرف وہ نہیں بڑھے. جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے, جہاں پہ جمہوریت آلریڈی ان پلیس ہے, انسانی حقوق کا بھی خیال ہوتا ہے, ویسے احتجاج کا بھی حق ہے, صحافتی آزادی بھی ہے, یہاں پہ اقتصادی حالات کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں. اقتصادی حالات یقیناً مصر اور ٹونسیا میں بھی خراب تھے اور وہ ایک ایسپیکٹ تھا ان پروٹیسٹ کا, لیکن یہاں پہ صرف اقتصادی حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے
اور اس کے علاوہ امیر اور غریب میں انکم ڈسپیرٹی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. لیکن آپ اقتصادی حالات کو سڑکوں پہ نکل کر نہیں صحیح کر سکتے. ٹھیک، میرے ساتھ رہیے ذرا. میں سمجھ گیا ہوں. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں. اچھا عائشہ ایک سیکنڈ میرے ساتھ رکیے. بنیادی طور پہ دو وہ پوائنٹس کہہ رہی ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اگر الٹرنیٹ ویژن نہیں بھی تھا تو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف موبلائز کرنا آسان تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مغرب کے اندر جس قسم کی موومنٹ لانچ کی جا رہی ہے یہ ایک بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کی ہے. اس میں اگر آلٹرنیٹ ویژن نہیں ہوگا تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہ یہاں اس قسم کے مسائل ہی نہیں ہیں, یہاں تو صرف اور صرف اقتصادی قسم کا ایشو ہے. وہاں اور بھی ایشو تھے, سیاسی گھٹن تھا. وڈ یو بوتھ ایگری ود دس؟ دیکھیں جو وہاں پہ بھی جو نظام تھا نا, سیاسی نظام, جو سلمان صاحب نے جو بات کی نا وہ بالکل فرق انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ایک نقطہ ارتکاز جو تھا, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو عمر بھی بات کر رہا تھا کہ اس میں آپ نے جو تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو مصر میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. مطلب حسنی مبارک تو چلا گیا, لیکن مصر میں جو تبدیلی آگے آنے کی طرف جا رہی ہے اس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے تحریر سکوائر میں وہ سارا معاملہ شروع کیا تھا. وہ اب جن کے پاس اسٹرانگ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, اخوان المسلمون کے پاس مثال کے طور پہ, وہ آگے بڑھ کے جو ہے نا اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے کیونکہ ڈھانچہ ان کے پاس ہے, تنظیمی ڈھانچہ. اسی طرح اور اس میں بھی بہت ساری جو ہے نا پیچیدگیاں اور باریکیاں ہیں. یہ صرف اقتصادی نظام کے حوالے سے بات نہیں ہے, اقتصادی نظام کی تو ہیں بالکل, کیونکہ آپ نے پھر اس کو کنسیپچولائز کرنا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے اور اگر آپ کمانڈ اکانومی بھی نہیں چاہتے تو پھر آپ کس قسم کا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں یہ تفاوت جو ہے, یہ فرق جو ہے, تفریق جو ہے, یہ اس کو اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کس حد تک اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ اس کو ایک, اور میں اس پیراڈاکس کی طرف بات کر رہا تھا پہلے, کہ جب بھی آپ اس کو ایک پولیٹیکل کورس آف ایکشن میں تبدیل کریں گے نا تو وہ جو ڈسپیرٹیز ہوتی ہے نا لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک کی, وہ پولیٹیکل ہائرارکیکل ڈسپیرٹیز جو ہے نا وہ آپ کے اقتصادی نظام میں بھی آتی ہیں. کیونکہ یہ ایک فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ زیادہ بہتر آگے جائیں گے اور کچھ لوگ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے, کچھ ان سے پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ نے سسٹم ایسا کریٹ کرنا ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا. کچھ لوگ رہ جائیں گے وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں, جس کی طرف اشارہ کیا تھا نا سلمان صاحب نے کہا تھا کہ مغربی یورپ میں جو معاملہ شروع ہوا تو سرمایہ دارانہ نظام کا یہ وہاں پہ مطلب نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ فلاحی ریاست تھی. تو کیا ہم واپس فلاحی ریاست کی طرف جا رہے ہیں؟ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, ذرا کوئکلی کہیے عمر جی پلیز, کوئکلی. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو اقتصادی حالات کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں گلوبلائزیشن جو ہے وہ مغربی ممالک کے لیے اس وقت آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نقصان دہ ہے. کیونکہ دیکھیے نا, اگر ایک جو میجر ایسپیکٹ ہے وہ بے روزگاری ہے. دا پوائنٹ از کہ اب اگر آپ کوریا یا چائنا میں ایک ورکر کو بہت کم تنخواہ پہ رکھ کے آپ گاڑی بنائیں گے تو یقیناً آپ کی گاڑی سستی ہوگی, اور امریکہ میں جس ورکر کو آپ زیادہ پیسے دے کے گاڑی بنائیں گے تو آپ کی گاڑی مہنگی ہوگی. اچھا یہ مت بھولیے, ٹھیک آپ میرے ساتھ رہیے عائشہ, یہ مت بھولیے عمر کہ یہ موومنٹ اس کا آغاز ہوا تھا اینٹی کنزیومرزم سے, جب ایک آسٹریلیا کے ایک میگزین نے کیا ہے البسٹا, ایک کینیڈین میگزین نے اس موومنٹ کا آغاز کیا اور یہ اینٹی کنزیومرزم کی انہوں نے دعوت دی تھی ایڈبسٹر سے, یہ وہاں سے شروع ہوا. لیکن آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں, میں کہہ رہا تھا یہ ایکچولی اس کی اگر اس کے سیاسی قیادت نہ ہونا نا شاید اس کے لیے ایک بینیفٹ ہے. کیونکہ اگر کوئی سیاسی قیادت آتی ہے اس آکیپائی وال اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ, اس کی اپیل جو ایک براڈ بیس قسم کی, جس میں آپ نے کہا کہ ان امپلائڈ بھی ہیں, ویریس جو ہے نا فرق یہ سیاسی خیال رکھنے والے لوگ بھی ہیں, اوباما ایڈمنسٹریشن کی بھی ہماری حمایت مل رہی ہے, نیو یارک ٹائمز کی بھی مل رہی ہے, اور اس کی یہ جو براڈ بیس اپیل ہے نا وہ نیرو ہو جائے گی جب ایک قیادت آ جاتی ہے سامنے. دوسری بات ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی نا, یہ تحریر سکوائر کے ساتھ کمپیئر کر کے, اس میں بھی ایک سملیرٹی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے اور اینڈ میں سیاسی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا, وہ کسی اور نے اٹھایا. اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مومنٹم ایک بڑھ جائے تو یہ پھر صدر اوباما کے جو ہے نا ہاتھ مضبوط ہو جاتا ہے, اور آنے والے الیکشن میں پھر ایز یہ الیکشن ایشوز لے کے
وہ اپنے ایک مینڈیٹ تو بجائے اس سے کہ اس سے صدر اوباما کو نقصان ہو، اس سے صدر اوباما فائدہ اٹھائیں ہو گے. سکتا ہے، اور ساتھ وہ یہ جو مومنٹم جتنی بھی ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا میں ذرا سلمان آپ کی طرف اگر کوئی بات ہونی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ تتر بتر ہو جائیں گے، بکھر جائے گی یہ موومنٹ، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس میں، خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی میں، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں، وہ اس موومنٹ کی بیکنگ لے کے اپنی جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں نا، وہ شاید ممکن. اچھا میں ذرا سلمان کی طرف چلتا ہوں. سلمان آپ کی طرف لاہور آتا ہوں. آپ نے جو اپنا ایک کامنٹ دیا یا انالیسس دیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں بھی الٹرنیٹ ویژن نہیں تھا، اس کے جواب میں عائشہ اعجاز خان کا لندن سے یہ کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مقابلہ ڈکٹیٹرشپس کے تھا، ڈکٹیٹرشپ پہ غصہ تھا، اور ڈکٹیٹرشپس کے خلاف اگر آپ کے پاس الٹرنیٹ ویژن نہ بھی ہو، سنگل پوائنٹ آپ کا ایجنڈا ہو، ایک نقطے پہ آپ ہوں، تو آپ نظام کو بدل سکتے ہیں. لیکن مغرب میں، امریکہ میں اور یورپ میں جو لوگ مظاہرے کرتے ہیں، جو آکیوپائی وال اسٹریٹ ہے، ان کے پاس الٹرنیٹ ویژن نہ ہونا کیونکہ ان کی جدوجہد خالصتاً اقتصادی نظام کے خلاف ہے. جب ان کے پاس ایک الٹرنیٹ ویژن نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. کیا کہیں گے اب آپ؟ یہ درست بات ہے. جو مسئلہ ان کو یورپ میں یا امریکہ میں درپیش ہے وہ انتہائی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کمیونزم آ جائے ان ملکوں میں یا سوشلزم آ جائے. یہ اس کو کیپٹلسٹ نظام ہی کو بدلنا چاہتی ہیں کسی حد تک، اور کیسے بدلا جائے گا وہ اب میں سمجھتا ہوں ایک شاید 20 سال کے عرصے کے لیے امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ جو جابز جا رہے ہیں، جو گاڑیاں کوریا میں بن رہی ہیں، یا ایپل کمپیوٹر آپ دیکھیں، امریکہ میں شاید ایک بھی ایپل کمپیوٹر نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں وہ امریکن ایک کمپیوٹر ہے، اس کے پارٹ سیمسنگ کوریا میں بناتا ہے، اس کی اسمبلی چائنا میں ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو یہ تحریک بھی ٹھیک نہیں کر سکے گی اور کوئی اور تحریک بھی نہیں کر سکے گی. یہ ایک جو گلوبل ایک اکنامک سسٹم ہے، اس کا ایک سٹرکچرل ایشو ہے کہ اس طرح سے اب آپ کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ آئیڈیاز ریسرچ ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کی جو ایکچوئل پروڈکشن ہے وہ کوریا اور چائنا میں ہوتی ہے. تو اس کو بدلنا اس تحریک کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا لیکن سلمان پھر مجھے ایک تھوڑا سا ایک کمپلیکس مجھے تھوڑا سا سلمان مجھے ایک تھوڑا سا کمپلیکس سوال پوچھنے دیجئے، تھوڑا سا پیچیدہ اس کو فارورڈ لے جانے دیجئے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی بہت بڑا شاید امپیکٹ پروڈیوس نہ کر سکے، یہ نظام کو بدل نہیں سکتی، دنیا کو بدل نہیں سکتی، لیکن اس موومنٹ کا جو اب 1.5 مہینے سے جاری ہے اور لگتا ہے کہ مزید جاری رہے گی، اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ، کچھ نہ کچھ انفلوئنس، یہ کچھ نہ کچھ فرق ڈالے گی امریکہ کے نظام حکومت میں یا مغرب کے اقتصادی ڈھانچے میں. وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر تو واقعی اس میں کوئی سیریس سوچ ہو تو اس کا ایک یہ ہو سکتا ہے، پھر بات ذرا تھوڑی سی یہ تاریخی ہو جاتی ہے. دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے اس میں ایک کمی ہے. جب یہ اقتصادی نظام دوسری جنگ عظیم کے اختتام پہ بنایا جا رہا تھا تو جو برطانوی اکانومسٹ تھے جان مینارڈ کینز، جن کو اس تمام نظام کا ایک طرح سے ایک فاؤنڈر کہا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک ایک بات ضروری تھی کہ جو سرپلس ممالک ہیں اور جو ڈیفیسٹ ممالک ہیں ان کے درمیان سرپلس ایکسچینج کا کوئی سینٹرلائزڈ سسٹم ہونا چاہیے. انہوں نے گیٹ کی تجویز دی تھی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ دیر شوڈ بی اے گلوبل سینٹرل بینک. اس وقت دنیا میں گلوبل سینٹرل بینک کی کمی ہے اور یہ ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جرمنی جو ہے وہ گریس کو بیل آؤٹ کرے، کیونکہ یورپ میں بھی اگرچہ ان کے پاس ایک سینٹرل بینک ہے لیکن ان کے پاس ایک سینٹرلائزڈ فسکل ریڈسٹریبیوشن کا نظام نہیں ہے. ٹیکس جمع ہوتے ہیں زیادہ جرمنی میں جبکہ ضرورت پیسے کی ہے گریس میں. اس لیے یورپین یونین اپنے ایک بدترین کرائسس سے اسی لیے گزر رہی ہے. اگر تو یہ کسی گہرے لیول پہ اس تحریک کو لیا جائے تو ہو سکتا ہے یورپین یونین کے لیول پہ اور پھر اس سے بڑھ کر تمام دنیا کے لیول پر جو ایک ویژن جان مینارڈ کینز کا تھا اس کی طرف ہم واپس جائیں اور سوچیں کہ کس طرح ہم نے دنیا کو بیلنس کرنا ہے تھرو سم انسٹیٹیوشنل سپرا نیشنل فریم ورک. ایک گلوبل گورننس کی اب ضرورت نظر آ رہی ہے ہمیں ہر جگہ پہ، خواہ وہ کلائمیٹ چینج ہو، خواہ وہ اب کیپٹل فلوز ہوں یا وہ ٹریڈ فلوز ہوں. نظر یہ آ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ جو سرپلس ممالک ہیں، چائنا کے پاس سرپلس ہے بیلنس آف ٹریڈ میں، بیلنس آف پیمنٹس میں، امریکہ کے پاس ڈیفیسٹ ہے. اب اس سرپلس کو امریکہ بھیجنے کا اس وقت صرف ایک طریقہ تھا اور وہ تھا وال سٹریٹ کے ذریعے، کہ آپ وال سٹریٹ میں پیسہ ڈالیں اور وال سٹریٹ اس پیسے کو آگے سب پرائم لونز کی شکل میں مختلف گھروں میں بانٹتی رہی. یہ اب ناکام ہو چکا ہے سسٹم. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ریشنل ایک سسٹم چاہیے آف ری ڈسٹریبیوشن. تو یہ تو ایک
بہت گہرے لیول پہ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی پیش قدمی ہو اس موومنٹ کی وجہ سے، یا جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا مصر کی طرف میں پھر جانا چاہوں گا۔ مصر میں ٹھیک بات ہے کہ حسنی مبارک کو ہٹانا، اس حبس گھٹن ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ایک نصب العین تھا اور اس کو حاصل کر لیا گیا، لیکن اب آگے کس قسم کی جمہوریت وہاں پہ بننی ہے؟ کیا یہ ترکی قسم کی جمہوریت ہوگی، تیونسیا قسم کی جمہوریت ہوگی، یا پاکستان قسم کی جمہوریت ہوگی؟ کیا وہاں پہ بھی اب بات ہوگی کہ قوانین جو ہیں وہ کوئی علماء کی کونسل ترتیب دے گی اور پارلیمنٹ کا اختیار محدود ہوگا؟ یہ بات اس وقت بالکل واضح نہیں ہے۔ جو اخوان المسلمین کا ایک پرانا ایجنڈا رہا ہے اور ان کی قربت ہے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے خیالات سے، اگر تو انہوں نے اس ایجنڈے پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور اگر وہ پارلیمنٹ میں جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے 40 سے 50% سیٹیں لے جاتے ہیں، تو پھر مصر میں ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں انسٹیبل نظام کی بنیاد پڑے گی ان الیکشنز کے بعد جو 22 نومبر کو وہاں پہ ہونا ہے۔ اس لیے اس وقت مصر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں۔ میں آپ سے اس پہ ایگری کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ اب اس ڈسکشن کو ناظرین ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہم نے تمام اپنے جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کا ہم نے پوائنٹ آف ویو سنا۔ عائشہ اعجاز خان ہمارے ساتھ لندن سے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ لاہور سے اپنا ایک اوپینین دے رہے ہیں، عمر وڑائد صاحب جو ہیں جو کورسپونڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ کے، وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں، ساتھ ان کے اعجاز حیدر صاحب ہیں پرومننٹ کامنٹیٹر ہیں۔ ساری جمع جو لاسٹ ہم جو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اس کا جو فائنینشیل ڈھانچہ ہے وہ امریکہ میں ہے، کارپوریشنز کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہے، اس میں شاید مطلب کسی حد تک یہ موومنٹ فرق ڈال سکے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے فائنل کیا ہوگا؟ یعنی ایک طرح سے تو ہم نے مطلب سارے ہی پارٹیسپنٹ تقریباً اس میں ایک ہی نتیجے پہنچے نا کہ بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا اس کا۔ نہیں، ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ شروعات ہو چکی ہیں۔ شروعات کس چیز کی ہو چکی ہے؟ شروعات ہو چکی ہیں اس چیز کی کہ جو نظام اس وقت رائج ہے اس میں کمی ہے اور اس میں پرابلم ہے، اس میں کمی ہے، اور اس کے لیے یہ تحریک بھی نہیں چاہیے اس بات کو ریئلائز کرنے کے لیے۔ ویسے نظر آ رہا ہے، ویسے نظر آ رہا ہے بعض مطلب آپ کی جو آپ لیکن مہمیز ملے گی نا اس کو۔ دیکھیں نا یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس میں جو باریکیاں ہیں، کیونکہ اس میں باریکیاں ہیں جو معیشت کے اصول ہیں، معیشت کی تھیوری ہے، نئی تھیوریز کی ضرورت ہے، نئے کانسیپٹس کی ضرورت ہے، وہ کنسیپچولائزیشن یہ تحریک نہیں کرے گی، لیکن اس تحریک کی بنیاد کے اوپر کچھ دیر سے بھی نظر آ رہا ہے۔ مثلا یہ جو سٹیمولس پیکیجز جو تھے، جو بیل آؤٹ جو تھے نا، یہ بھی ایکچولی جو کیپٹلسٹ ڈوگما ہے یہ اس کے خلاف ہی باتیں تھی۔ یہ ایکچولی ماننے کے لیے کافی مشکل تھا کئی لوگوں کے لیے۔ کمیونزم کے انحطاط کے بعد سے، کمیونزم کے کولیپس کر جانے کے بعد سے یہ اب پہلا سیریس چیلنج ہے کیپٹلزم کو، جو کیپٹلزم کے اندر سے آ رہا ہے۔ مارکیٹ فنڈامنٹلزم جو جان ملٹن فریڈمین قسم کی مارکیٹ فنڈامنٹلزم تھی، اس کو شاید یہ دفن کر دیتے ہیں۔ کافی عرصے سے تقریباً اب غالباً 10 سال ہونے لگے ہیں کہ انٹرنیشنل کامنز کی بہت بات ہوتی رہی ہے، جس میں انوائرنمنٹ کے حوالے سے ہے اور شیئرنگ آف ریسورسز کے حوالے سے ہے اور جو ہے نا اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل کامنز میں اس کا بھی ایک آپ کا جو لیول آف انٹرسٹ ہے وہ بہت بڑھے گا کہ اگر آپ کا پھیلاؤ جو ہے نا دنیاوی معیشت کا اس حوالے سے ہے کہ جہاں پہ انفرادی ممالک بھی ہیں اور ایک اجتماعیت کا اور آپس میں انٹر ڈیپینڈنس کا بھی معاملہ ہے، تو اس کو کس طریقے سے آپ ایڈریس کریں گے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں اس پھیلاؤ کے باوجود اس کے اندر ایک آپ ہارمنی پیدا کریں، ایک توازن جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں۔ ٹھیک، کیونکہ آپ جو تفریق ہے اس کو مکمل طور پہ تو ختم نہیں کر سکتے، وہ انسانی جو ہے نا اس فطرت کے منافی ہے، لیکن اس تفریق کو کس حد تک آپ کم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ احساس محرومی نہ ہو جس کی بنیاد پہ یہ تحریک اس وقت چل رہی ہے، اور اس حد تک اس میں فرق آئے گا۔ وقت ہمارا جو ہے بالکل ختم ہو گیا۔ اعجاز حیدر صاحب آپ کا، عمر وڑائد صاحب آپ کا، اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب کا لاہور سے، عائشہ اعجاز خان صاحبہ کا لندن سے، اور شروع میں اس پروگرام میں معید یوسف صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا۔ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ڈسکشن کا آغاز وہاں سے شروع ہوا جہاں میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے اس پہ کامنٹ کیا جا رہا ہے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نہ صرف امریکہ کے نظام حکومت کو، سیاسی نظام کو، اقتصادی نظام کو بہت تبدیل کر سکتی ہے، بلکہ شاید اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دنیا پر بھی ہو۔ لیکن جو پارٹیسپنٹس ہمارے پانچوں کے پانچوں پارٹیسپنٹس جو ہیں وہ اس پہ متفق ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشن سے، ڈفرینٹ آرگومنٹس کے ذریعے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے امریکہ کے نظام حکومت یا سیاسی نظام میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکے گی۔ جو فرق اس کا پڑے گا وہ فرق یہ پڑے گا کہ جو گلوبلائزیشن کا جو گلوبل موڈ آف پروڈکشن ہے کہ ایک پروڈکشن کہاں ہوتی ہے، فائنینشیل ڈھانچہ کہیں اور ہے، مینیجریل کنٹرول کہیں اور ایگزسٹ کرتا ہے، اس نظام میں، اس اقتصادی نظام حکومت میں کسی قسم کی تبدیلیاں اور اس کے جو ڈیفیکٹس ہیں
وہ پہلے سے واضح ہو چکے تھے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ اب ایکسپیکٹڈ ہیں اس آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں. ظاہر ہے جیوری اسٹل آؤٹ, یہ تو ہمیں چند ہفتوں میں اور مہینوں میں پتہ چلے گا کہ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. یہ پروگرام ہم پوسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, اور آپ کے جو کامنٹس ہیں, دیکھنے والوں کے جو کامنٹس ہیں, فیس بک کا ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا, آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ بہت ویلکم ہے, وہاں پر بھی اس پہ ہم ڈیبیٹ جاری رکھیں گے کہ کیا اس قسم کی تحریکیں دنیا میں کس قسم کا اثر پیدا کریں گی. جیسے سے پہلے ہم نے انا ہزارے کی موومنٹ دیکھی ہندوستان میں, اب یہ امریکہ کی موومنٹ ہے, کیا ان موومنٹس کا اثر ہوگا اور پاکستان کے سیاسی حالات پہ ان موومنٹس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. یہ ڈیبیٹ ہم فیس بک پہ بھی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.